पाकिस्तान के अंदर बदलती हुई सियासी सूरत-ए-हाल, एक तरफ शरीफ खानदान के अंदर बड़ी शादी, दूसरी जानिब खैबर पख्तूनख्वा और तिरा के इलाके के अंदर नकल मकानी मिलिट्री ऑपरेशन बढ़ाने का अंदेशा। लेट अली शो यू के इस एपिसोड में आप सबको खुशामदीद। डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस कंटेंट। पाकिस्तान के अंदर पिछले कुछ दिनों में, हफ्तों के अंदर सिचुएशन, सूरत हाल बहुत तेजी से तब्दील होती नजर आई है। हाल ही के अंदर हमने देखा एक बड़ी शादी हुई शरीफ खानदान के अंदर, मरियम नवाज शरीफ के साहबजादे जुनैद सफदर की दूसरी शादी। उस मौके के ऊपर पाकिस्तान के आर्मी चीफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर मौजूद थे, नवाज शरीफ मौजूद थे, शहबाज शरीफ मौजूद थे एक तरफ। दूसरी जानिब खैबर पख्तूनख्वा के अंदर सुहेल आफरीदी एबटाबाद में थे और उनकी रैलीज के अंदर बड़े लोग निकले और साथ साथ वो तिरा के इलाके, साबिका फेडरली एडमिनिस्ट्रेटेड कबायली इलाके उनको कहा जाता था, फेडरली एडमिनिस्ट्रेटेड ट्राइबल एरियाज, उधर से हजारों की तादाद में, सैकड़ों की तादाद में जो वहां के रिहाइश पजीर हैं वो नकल मकानी कर रहे हैं। उनको अपने घर छोड़ने पे मजबूर कर दिया गया है मिलिट्री ऑपरेशन के बायस। और इस सब के ऊपर इमरान खान पिछले 80 से जायद दिन से गायब है। उनको कहां गायब कर दिया गया है, अबडक्ट कर लिया गया है, किडनैप कर दिया गया है, किसी को नहीं पता। बहनों से मुलाकात नहीं हुई, वकीलों से मुलाकात नहीं हुई, मगर उनका जो साया है वो पूरे मंजरनामे पे एक बहुत ही हैवी, यानी एक भारी हकीकत बन के उतरा हुआ है। इसको मजीद समझने के लिए और जांचने के लिए कि ये सिचुएशन किधर जा रही है, हमें ज्वाइन कर रहे हैं शाहीन सहबाई साहब। एक बार फिर थैंक यू सो मच सर फॉर ज्वाइनिंग अस। आपने इंट्रोडक्शन तो सुना, पहला रिएक्शन आपका इस पूरी सिचुएशन को देखकर क्या है शाहीन साहब? सर वालेकुम सलाम आपको और सारे आपके देखने वालों को मेरा पहले बहुत बहुत सलाम। आपने बिल्कुल सही इंट्रोडक्शन किया है कि इमरान खान इज मिसिंग फॉर द लास्ट 80 डेज और जेल के अंदर ही कहीं मिसिंग है, ये कहाँ है। और जो दूसरी बात आपने की कि जी ही इज प्रेजेंट इन एवरी रूम, ही इज द एलिफेंट इन एवरी स्मॉल और बिग रूम, बिकॉज विदाउट हिम देयर कैन बी नो डिस्कशन, नो टॉक। तो ये सिचुएशन तो बिल्कुल है। अब इंटरनेशनली पाकिस्तान और पाकिस्तान आर्मी जो एक फंसती जा रही है, यानी सिचुएशन इज गेटिंग अराउंड देम, और इनको बहुत बड़े बड़े डिसीजन लेने, और वो ले नहीं सकते जब तक इमरान खान इज नॉट ऑन बोर्ड। अब ये है इनका सबसे बड़ा इमरान खान मीन्स के 80-90% ऑफ द पीपल ऑफ पाकिस्तान, और वो उनको अगर ये नहीं लेते हैं ऑन बोर्ड, वो अपने डिसीजन ले लेते हैं, तो कौन गारंटी करेगा कि जी जो डिसीजंस हैं उनको आप इम्प्लीमेंट करेंगे, उनके ऊपर आप खड़े रहेंगे उनके ऊपर। यानी ये बड़ी एक पाकिस्तान के लिए मुसीबत बन जाएगी कि अगर ये डिसीजन गलत लेके चले भी गए, गलत डिसीजन ले गए, तो जो आएगा वो उसके गले में बंधा होगा कि जी हम किधर जाएं ये सारे डिसीजन को लेके। ऊपर से इकोनॉमिक स्क्वीज लोग करने लगेंगे, पैसे बंद कर देंगे आपके, वर्ल्ड बैंक और ये आपके ऊपर लोन देना बंद कर देंगे, आपका फैटफ की आपके ऊपर मुसीबत खड़ी हो जाएगी, यू विल बी लेफ्ट नोवेयर। जो भी आएगा तो ही विल फील लाइक ही इज ट्रैप्ड। इसमें इम्पोर्टेंट बात यह है कि जी पॉलिटिकल लीडरशिप हमारी अब इतनी मेच्योर नहीं है। अब आई डोंट नो, आई एम वेरी सॉरी टू से दिस, 3 दफा लोग प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं, प्रेसिडेंट रह चुके हैं 2 दफा, मगर उनको इतनी अकल नहीं है कि वो बैठ के सिचुएशन को समझ के एक नेशनल कंसेंसस बेसिक चीजों पे तो बना लें यार, 1-2-3 चीजों पे बना लें। आप चले करप्शन को छोड़ दें, बाकी आप अपना शेयर ऑफ गवर्नमेंट छोड़ दें, आप लोकल जो रिसोर्सेज और नेशनल वो जो आपका किटी है उसको छोड़ दें। आप ये जो जहाँ पे पूरा मुल्क जा रहा है खड़ा होने के लिए, क्या हम इजराइल को रिकग्नाइज करने जा रहे हैं या उसको पैलेस्टाइन में हम उनको मुसलमानों को मारने जा रहे हैं, या सऊदिया के साथ खड़े हैं या इधर खड़े हैं? इन चीज़ों पे तो आप एक कंसेंसस कर लें भाई। दीज आर नेशनल इश्यूज, दीज आर नॉट पॉलिटिकल पर्सनल पार्टी इश्यूज। तो वो है नहीं। और आर्मी जो है वो बिल्कुल ऐसे
کیا کہنے چاہیے ان کو، ڈم ہیڈز کہیں یا کیا کہیں، وہ اپنے ایک ایگو کی خاطر وہ عمران خان سے بات نہیں کر سکتے. تو جی نہیں، عمران خان سے تو بات نہیں ہو سکتی تو پورے پاکستان آپ سے بات نہیں کر رہا، اینڈ یو آر اسٹک ان عجیب و غریب قسم کی دلدل میں پھنسے ہیں. تو دس از دا سچویشن اینڈ دے ڈونٹ نو. اب یہ جو کئی لوگ کہہ رہے ہیں جیسا کہ آپ بھی بتا رہے تھے کہ ان دی انٹرنیشنل سچویشن جو بن رہی ہے اس میں کوئی دیر میں بھی روڈ اوپننگ فار پاکستانیز ٹو کم اپ ٹو سم تھنگ، ٹو سم سولوشن، آپس میں یہ مل کے کر لیں، اور ہو سکتا ہے یہ. آپ یہ اس کے اوپر تو نگاہ آپ نے ڈالی ہوئی ہے. آپ 1960s لیٹ 1960s سے صحافت کر رہے ہیں. آپ نے پاکستان کو ٹوٹتے ہوئے دیکھا ہے شاہین صبائی صاحب. آپ ایڈیٹر رہے ہیں اخبارات کے، اور آپ کی بڑی گہری نگاہ رہی ہے نواز شریف کے اوپر بھی، بینظیر بھٹو کے اوپر بھی، آصف علی زرداری کے اوپر بھی. آپ نے ایسی سچویشن، ایسی حقیقت پہلے دیکھی ہے کمپیریٹیولی؟ دیکھیے بہت سارے موقع تو آئے ہیں، لیکن اس وقت لیڈرشپ نے میچورٹی دکھائی. آپ کا جو لیٹ می کوٹ یو ون ایگزامپل، جب آپ کا اٹامک 1998 میں جب یہ نیوکلیئر ہم نے بلاسٹ کیے تھے، نواز شریف واز دی پرائم منسٹر اور مشرف واز دی جنرل. جب اس وقت آیا کہ جی اب شوڈ بی گو، اینڈ انڈیا نے جو کر دیے تھے تو ہمیں کرنے کے لیے، دیٹ واز اے مومنٹ ویئر سب لوگوں نے مل کے اور کہا کہ جی نہیں ہمیں یہ کرنا ہے، چاہے کوئی اگری کرے نہ کرے، وی ہیو ٹو ڈو اٹ. اور وہ ایک ڈیسیژن اگر غلط ہوتا آپ کا تو آپ میرا خیال ہے آج پاکستان ہوتا بھی نہیں، پتہ نہیں اس کو کھا گئے ہوتے لوگ. اس لیے کہ وہ دیٹ گیو یو اے سالڈ راک ڈیفینس، جو الٹیمیٹ آپ کا ڈیفینس ہے. باٹم لائن آپ کی یہ ہے کہ جی آپ کو کوئی بری نگاہ سے دیکھ نہیں سکتا، اگر دیکھے گا تو جی دیکھیں ابھی یہ ہوا جو ابھی ایک چھوٹی سی انڈیا کے ساتھ مئی میں جو ایک اسکرمش ہوئی تھی، یا وٹ ایور یو مے کال اٹ، وار تو خیر نہیں کہنا چاہیے، چھوٹی موٹی انہوں نے اٹیک کیے تھے اور ہم نے بھی جواب دیا اس کا. باٹم لائن یہ آ گئی تھی انڈیا پاکستان کا، جو ٹرمپ صاحب روز کہتے ہیں کہ جی میں نے ایک نیوکلیئر وار ایورٹ کر دیا، مجھے نوبیل پرائز دیا جائے. وہ واٹ واز دیٹ نیوکلیئر وار؟ وہ یہی تھی کہ جی یہ بھی اٹامک پاور ہے، وہ بھی اٹامک پاور ہے، اور انہوں نے کہا کہ جی آپ مت لڑیں. تو وہ جو ڈیسیژن تھا، اس طرح کے جو ڈیسیژن ہوتے ہیں وہ آپ نے سارے مل کے کرنے ہوتے ہیں. And I think this is a moment which is almost equal to that moment when you had to go nuclear. آپ جائیں یا نہ جائیں، اب آپ اسی جگہ پہ آگے پھنس گئے. اور آپ کی ڈومیسٹک سچویشن ایسی ہے کہ آپ کی آرمی جو ہے اٹ از دا موسٹ ہیڈڈ انسٹیٹیوشن ان دا کنٹری رائٹ ناؤ. اس وقت یہ نہیں تھا. اس وقت آپ کی جو پولیٹیکل لیڈرشپ دے ہیڈ سم سے، they had some. آج کل آپ کی پولیٹیکل لیڈرشپ زیرو، دے آر آل ڈمیز. آپ کی جوڈیشری از اے ٹوٹل ڈمی، آپ کا میڈیا از ٹوٹلی کنٹرولڈ. یہ انہوں نے جو حشر اس ملک کا کیا ہے، اس کے بعد اتنے بڑے بڑے ڈیسیژنز آپ نے اکیلے خود اگر لینے فوج نے، تو یو کین سلپ اپ اینی ویئر، اور ایک ذرا سی سلپ ول کل ایوری بڈی. میں تو بڑا خطرناک اس سچویشن میں ڈر رہا ہوں کہ جی کہیں یہ سب کو ہی نہ مروا دے. خود تو خیر ہم تو ڈوبے ہیں، تو سب کو ہی نہ لے کے ڈوب جائے. یہ کہا جاتا ہے شاہین صاحب کہ پچھلی بار، یعنی آپ نے ذکر کیا پاکستان نے 1998 نیوکلیئر ٹیسٹ کا، اس وقت نواز شریف آپ کے وزیر اعظم تھے، اور مشرف صاحب جو تھے وہ تھے آرمی چیف. اور اس کے بعد جو ہوا کہ نیوکلیئر ٹیسٹ کے بعد، اگر بہت ساری اس کے اوپر آپ نے بھی لکھا ہوا ہے کہ ایک سینس آف امیونٹی آ گیا آرمی لیڈرشپ کے اندر، جس کے بعد انہوں نے سولجرز بھیجے کارگل کے اندر کہ جی ہمارے پاس تو میوچولی ایشورڈ ڈسٹرکشن یا ایک ایسا منیمل ڈیٹرنس آ گیا ہے ایٹمی ہتھیار کے بعد کہ ہم یہ اقدام اٹھا سکتے ہیں. پھر کارگل کے اندر جو واقعات ہوئے، اس کے بعد نواز شریف کو امریکہ جا کے ایک صلح معاہدہ کرانا پڑا، اور پھر اس کے بعد کچھ مہینے بعد ایک بغاوت ہو گئی 1999 اکتوبر کے اندر، اور کو ہو گئی. اب میں جب دیگر اور ملٹری مین جنرل طارق سے ہی بات ہو رہی تھی، تو وہ کہتے ہیں کہ دیکھو یہ پش بیک ہمیشہ رہا ہے آرمی کے اندر، رائٹلی اور رانگلی،
کہ سویلین جو حکمران ہیں جیسے نواز شریف ہو گئے یا بینظیر ہو گئی، ان اگر یہ قابو کرنا چاہ رہے ہیں آرمی کی لیڈرشپ کو یا کوآپٹ کرنا چاہ رہے ہیں تو اس کے خلاف ایک پش بیک آتا ہے which leads to a بغاوت یا کو. ان کا یہ کہنا ہے اب اس سچویشن کے اندر آرمی کی جو لیڈرشپ ہے حالیہ وہ بالکل ہی یرغمال ہے، انڈر ہے سویلین کنٹرول کے، یہ وہ کہتے ہیں، اور اس لیے کوئی پش بیک نہیں آ رہا، اور اسی لیے کیونکہ یہ سیاستدان کرپٹ ہیں، اسی لیے یہ حالات ہیں اس وقت ملک کے جب ایک سبسروینٹ قیادت، ملٹری کی عسکری قیادت اب یرغمال ہو چکی ہے سویلینز کے انڈر. اس پہ آپ کیا کہیں گے؟ ایک منٹ، سوری، مجھے اس بات کی سمجھ میں نہیں آ رہی کہ جی آر یو سیئنگ کہ جی ہماری ملٹری از سبسروینٹ ٹو دا سویلین لیڈرشپ؟ یہ کہتے ہیں، یہ کچھ جرنیل، سابقہ جرنیل کہتے ہیں کہ جی آپ چاہ رہے تھے میرا کہ آپ خیال ہے کو، اٹ از دی ادر وے راؤنڈ. وہ کہہ رہے ہیں کمپلائنٹ آپ چاہ رہے تھے کہ آپ کو ملٹری چیف ملے تو ہی مل گیا آپ کو، مبارک. نہیں، وہ کمپلائنٹ تھے تو وہ تو آؤٹ گرو کر کے ہی از بیکم دی کنگ آف ایوری بڈی، یو نو. اس نے تو ہر انسٹیٹیوشن کو تباہ کر دیا. آپ کے پولیٹیکل انسٹیٹیوشن، آپ کے پارلیمنٹ از ورتھ لیس، پینی لیس. وہاں پہ کوئی بات کرے، کوئی کرے نہ کرے، فرق نہیں پڑتا. آپ کی جوڈیشری از ورتھ لیس نا، میڈیا از ٹوٹلی گون، اکانومی از گون. ایک آدمی ڈیسیژن لے رہا ہے، اور سویلینز جو ہے آپ کہہ رہے ہیں کہ سبسروینٹ ٹو دی آرمی، سبسروینٹ ٹو دیز سویلینز. ایسا نہیں ہے سر، یہ بالکل اٹس دی ادر وے راؤنڈ. آپ کو جس نے بھی کہا ہے، میرا خیال ہے should revise his تو آپ بتائیں کیا ہو رہا ہے. آپ میں نے یہ سوال پوچھا ہے، رکھا ہے اچھا، آپ کے تو سامنے کہ جی بغاوت نہیں ہوئی، سچویشن کوئی پش بیک نہیں آیا. مجھے یہ سچویشن نظر نہیں آ رہی کہ سویلینز آر ہیو اینی سے ان اینی آف دیز میٹرز. آج کل کے تو سویلینز کو نہیں ہے. عمران خان کین ہیو اے سے، لیکن اس کو ڈرتے ہیں اس سے اتنا ہے کہ جی اس کو باہر نہیں نکال سکتے، کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ جی ہمیں کھا جائے گا، ہمیں مارے گا، پتہ نہیں کیا کرے گا. which is not true. He has said so many times and he knows کہ اگر میں نکلوں گا، اور اتنے بڑی یہ ہے سچویشن پاکستان فیس کر رہا ہے، تو میں اگر ان کے خلاف اور آپس میں لڑائی کر دوں تو پاکستان کا ڈیمیج ہوگا. تو وہ بٹ یو ہیو ٹو گیو ہم دا پراپر امپورٹینس اینڈ شیئر ان ڈیسیژن میکنگ، کیونکہ اس کے بغیر آپ کوئی ڈیسیژن لے نہیں سکتے. یو کانٹ اسٹینڈ بائی دیٹ ڈیسیژن. تو یہ ایک سچویشن اب آ گئی ہے دوبارہ. اب جیسا آپ نے کارگل کا ذکر کیا، 1998 میں تو the whole country was so relieved کہ جی ہم نے کر لیا، اب ہم ڈیفینس ہمارا بالکل ایک ایسا ہو گیا کہ جی nobody can touch it. ایک بات تو یہ ہو گئی. اسی کی وجہ سے میرے خیال ہے، اور جنرل مشرف نے جو کارگل کا ڈیسیژن لیا وہ پوری طرح کنسلٹ کر کے نہیں لیا، اور نواز شریف تو کہتے ہیں کہ جی ہم سے پوچھا ہی نہیں، اور وہ کارگل کر دیا، اور بعد میں آ کے رو گئے کہ جی اب یہ ہوا وہ ہوا، پھر جا کے ان کو منانا پڑا. آئی واز ہیئر on July 4 جب نواز شریف آئے تھے، میں باہر کھڑا تھا، ان کی میٹنگ جب ہو رہی تھی واشنگٹن ڈی سی میں، وائٹ ہاؤس کے سامنے. تو وہ فوج نے پھر وہ ڈیسیژن لیا بغیر کنسنسس کے، اور اس کا بھگتنا پھر کیا پڑا کہ فوج کو پھر ٹیک اوور کرنا پڑا. اور نواز شریف صاحب نے پھر ان کو جب دبانے کی کوشش کی، سبسروینٹ کرنے کی کوشش کی، تو فوج نے نہیں مانا. تو وی آر رائٹ ایٹ دیٹ. اسی طرح کی ایک سچویشن میں اب بھی پھنس گئے آ کے. فوج نے اگر کوئی یونیلیٹرل ڈیسیژن لے لیا جو کہ ملک کو منظور نہیں ہوا، تو دین دیر آر نو آپشنس. یا تو فوج ٹیک اوور کرے، یا پھر فوج ہٹ جائے، کوئی اور آئے. اور جو دوز ہو میٹر، جن کی مطلب جن کا وائس ہے اس وقت، اس میں یو کانٹ اگنور دی ایلیفنٹ ان دس روم جو کہ عمران خان صاحب ہے. تو دیر ہیو ٹو بی اے ڈائلاگ بٹوین دیم. ایک ایسا ڈائلاگ ہونا چاہیے جو پرسنل لیول سے اٹھ کے، ایگو کو چھوڑ کے آپ نیچے اوپر جا کے نیشنل انٹرسٹ سوچ کے پھر کریں، اور وہ ضروری ہے بہت. مگر وہ کیسے ہوگا؟ کیونکہ ہر کوئی ڈگن ہے. نواز شریف صاحب جیسا آپ کا کہنا ہے کہ جی وہ تو کٹ پتلی ہیں، حکومت کٹ پتلی ہے. نہیں ہو سکتا ہے سر، ہو سکتا ہے، اس لیے کہ آپ کی گردن پھنسی ہوئی ہے انٹرنیشنلی. جب آپ نے جو جا کے گردن پھنسا دی ہے اپنی ایک نیوز میں، تو آپ نے نکلنا بھی تو ہے اس میں سے نا. یو ہیو ٹو گیٹ ہیلپ لوکلی. آپ کو پاکستانی آپ کو ہیلپ کر سکتے ہیں. پاکستانی فوج کے یہ جنرل جو کمٹ کر کے آئے ہیں، ان کو کوئی اور تو نہیں چھڑا سکتا. پاکستان نیشن اگر کھڑی ہو جائے اکٹھا ہو کے کہ جی یس، یہ جو کچھ انہوں نے کمٹ کیا تھا، نو وی اگریڈ ٹو دس مچ، وی ڈونٹ اگری ٹو دس.
اور یہ ہمارا ایک نیشنل ڈیسیجن ہے. اس کے بعد پھر ادر کنٹریز ول کنسیڈر کہ جی ہاں یہ ان کا ڈیسیجن ہے اور یہ یونائٹیڈ ہے تو وی شوڈ آلسو ریوائز آور سچویشن. تو یہ ہو سکتا ہے, مگر یہ آپ کو پہلے نیشنل کنسنسس ود ان دا کنٹری تو آپ کو بنانا پڑے گا نا. اور وہ آپ کے کوئی آئیڈیا نظر نہیں آ رہا, کوئی بندہ ہی نظر نہیں آ رہا جو کھڑا ہو کے کہے. روز اچکزئی صاحب اسمبلی میں کہتے ہیں کہ جی آپ آ جائیں ہم تیار ہیں. Nobody listens to him, اس لیے کہ ان کی ویلیو کوئی نہیں ہے. شاہین سبائی صاحب, تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس یٹ Thank you, اگین. sir. امید ہے کہ آپ دوبارہ ہمیں جوائن کریں گے. تھینک یو سر. بالکل انشاءاللہ. تھینک یو سو مچ. آپ لوگ کیا سمجھتے ہیں بتائیں مجھے کامنٹ سیکشن میں. ڈو لائک, سبسکرائب اینڈ شیئر دس کانٹینٹ. تھوڑی دیر بعد دوبارہ حاضر ہوں گا اپڈیٹ کے ساتھ. تب تک کے لیے اللہ حافظ.